बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 1 दिसंबर है और दिन है पीर का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरू में आपको खबर दें कि केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात की जा रही है और इससे पहले भी गवर्नर राज की धमकियां दी जाती रही हैं और ये सवाल खुसूसी तौर पे फैसल करीम कुंडी को एड्रेस करके पूछा जाता रहा। बल्कि उनसे भी ये सवाल किया गया कि क्या केपीके में गवर्नर राज लगाने की कोई प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अब पता ही चल रहा है कि बाकायदा तौर पे नाम दे दिए गए और गवर्नर राज की तैयारी की जा रही है। इसके ऊपर जी एक रिएक्शन आया है और हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पे ये आइडिया फ्लोट किया गया। बैरिस्टर अकील टीवी पर बैठकर ये बताते हैं कि केपीके खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे नहीं हैं कि जहां पर हम गवर्नर्स की यकीन दहानी इस हुकूमत से एक्सपेक्ट कर सकें। और केपीके खैबर पख्तूनख्वा के हालात ये डिमांड करते हैं कि गवर्नर राज कायम कर दिया जाए। यानी पाकिस्तान में एक अवामी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है और ना ही सलाहियत है कि वो सूबे के मसाइल हल कर सके, लेकिन एक गवर्नर आकर जिसके पास किसी का मैंडेट नहीं है और फ़र्द वाहिद के पास ही इतना इख्तियार होगा कि वो केपीके हालात जो है वो ठीक कर दे। बैरिस्टर अकील का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए संजीदा गौर किया जा रहा है। दहशतगर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। देखिए जी, ये दहशतगर्दी का जो मामला है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। आपकी एक कौमी पॉलिसी होती है और इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता आज जो कुछ केपी के अंदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त पिक्चर है, धमाके हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन हो रहा है, अगर यही मामला पंजाब में शुरू हो जाएं तो क्या पंजाब में भी हुकूमत तब्दील करने की बात की जाएगी और गवर्नर राज लगाया जाएगा? ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन है और उनसे उनकी सारी ताकत छीनने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत ये पूरा प्लान करके बैठी हुई है कि हमने अगर इमरान खान के टाइगर्स को, इमरान खान के आईएसएफ को, नौजवानों को और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को रोकना है तो यही एक वाहिद रास्ता है कि हम केपीके के अंदर गवर्नर राज लगाकर तमाम मामला अपने हाथ में कर लें। और बस जहां तक सरहद की सूरत हाल का ताल्लुक है तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट कभी भी नहीं रहा, ये आपका नेशनल सब्जेक्ट है। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की अफवाज की है। सरहद की हिफाजत करना, कौन मुल्क में दाखिल होगा, ये पाकिस्तान में किसी भी सूबाई हुकूमत को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि ये आपका नेशनल सब्जेक्ट है। अब वफाक से पूछे कि हमारी सरहदें और जो बाड़ लगाई गई थी वो इतनी सिक्योर क्यों नहीं और लोग किस तरह पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, वो रास्ते कौन से हैं जहां से स्मगलिंग की जाती है, जहां से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होकर कार्रवाइयाँ करते हैं। और आपने इन इलाकों के अंदर जहां पे कार्रवाइयाँ पिछले 30 बरसों से हो रही हैं, क्या कुछ किया? पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को सिर्फ टारगेट करने का मकसद ये है क्योंकि इन्होंने मंगल वाले दिन एक कॉल दी हुई है और सोहेल अफरीदी साहब मान नहीं रहे। वो बार बार अडाला का रुख करते हैं, वहाँ पे धरना देते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और ख़ासतौर पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। बैरिस्टर अकील ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा इंतज़ामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा तो दे। कब तक सूबे के शहरियों को बेइशारो मददगार छोड़ेंगे? पंजाब के अंदर सर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और पंजाब की आवाम जो है वो इस हुकूमत को दुआएं दे रही है। मुल्तान की सूरत हाल, पंजाब में मुख्तलिफ थानों की सूरत हाल, अगर आप पिछले 48 घंटे का डेटा उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हज़ारों की तादाद में नौजवानों को, बच्चों को थानों में उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब किए जा रहे हैं, उनके ऊपर पर्चे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों के पास सर पहले ही केसेस की भरमार है और वहाँ पर एक एक जज के पास 100 के करीब जो दरखास्तें हैं ज़मानत की लगी हुई हैं और बच्चों को रात जेल में गुजारना पड़ी। आप अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए किस किस्म की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कल जब एक बच्चा एक रात हवालात में गुजारने के बाद बाहर निकलेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की सरकार, ये हमारी सरकार नहीं है बल्कि ये ताकतवरों की सरकार है, ये बादशाहों की सरकार है, इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने बच्चों से बदला ले रहे हैं। आप अपने मुल्क के अंदर पहले ये मामला कबायली इलाकों तक महदूद थे, लेकिन अब तो इन्होंने शहरों का रुख कर लिया इन रवैयों ने और बच्चों को अब आप जिस तरफ धकेल रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया तो यकीनन जिस ताकत के ज़रिए आप लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपके लिए एक वबाले जान जो है वो चीज़ बन जाएगी। तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि केपीके की आवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता, अगर आपको केपीके की आवाम की फ़िक्र है तो पहली बात जनाब, ये जो नेशनल आपका एनएफसी अवार्ड है,
اس میں جو خیبر پختونخوا کا حصہ بنتا ہے اسے فوری طور پہ دیا جائے، لیکن کبھی بھی وفاقی حکومت یہ نہیں کرے گی۔ سہیل افریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ وفاق نے کتنے پیسے ان کو دینے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے جو گاڑیاں دی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پھر سہیل افریدی نے اس کا ایک کاؤنٹر ایکشن لیتے ہوئے خیبر پختونخوا کی پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جدید اسلحہ لے کر دیا۔ تو جو آپ کی سنجیدگی ہے اس معاملے میں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے اوپر شفیع جان نے ایک ریئیکشن دیا کہ جس نے گورنر راج لگانے لگا لے اور شوق پورا کر لے، اور اس کا ایک بھرپور قسم کا ریئیکشن آئے گا۔ دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ پنجاب نہیں ہے جہاں کی عوام نہیں نکلتی، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد انہوں نے ووٹ تو عمران خان کو دیا لیکن اپنے ووٹ کی وہ حفاظت نہیں کر سکے۔ پنجاب کے اندر جس طرح سے حالات مکمل طور پہ کچھ طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں، نواز شریف کی خاندان نے پورا قبضہ کیا ہوا ہے، اور ود دا سپورٹ آف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پی کے اندر خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اور خبریں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ ریٹائرڈ جنرلز جن کو کہا گیا کہ آپ گورنر آپ کو ہم لگا دیتے ہیں، تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ معذرت کر لی ہے اور وہ نہیں چاہتے، یعنی گورنر بن کے پورے صوبے کا کنٹرول اسے سنبھالنا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے جب کسی فرد واحد کے پاس یہ حکومت جائے گی اور عوام اس کا بھرپور طریقے سے ریئیکشن دے گی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اسمبلی میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر تمام راستے، یعنی فرد واحد اگر پرویز خٹک کا صوبے کا گورنر لگ جائے اور گورنر راج لگا کر اس کو طاقتور شخصیت کے طور پر وہاں پہ بٹھا دیا جائے، تو کیا کے پی کے کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ آفتاب شیرپاؤ کو اگر بٹھا دیا جائے تو کیا کے پی کے کی عوام جن کے ووٹ پر مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے گا کیا انہیں قبول کریں گے؟ تو یہ ایک ریئیکشن آئے گا۔ اسے آپ پنجاب مت سمجھیے گا، اسے بلوچستان بھی مت سمجھیے گا، اور نہ ہی اسے سندھ سمجھیے گا کہ جہاں سے ریئیکشن نہیں آئے گا۔ یہ خیبر پختونخوا ہے جہاں کی عوام یقیناً اس کا ایک ریئیکشن دے گی۔ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس جو جواز بنایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج کب لگ سکتا ہے اور کیا وجوہات ہیں۔ پہلی چیز، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دھرنے کی بات ہو رہی ہے، اور سہیل افریدی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم منگل کے دن تمام اراکین اسمبلی اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور اس کے بعد رخ کریں گے اڈیالہ جیل کا، جہاں پہ دھرنا دیا جائے گا۔ تو ایک بڑی گیدرنگ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور 700 سے زائد اہلکار پہلے بھی تعینات کیے گئے، اور اب بتایا جاتا ہے کہ بڑی موبلائزیشن کی جا رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایک جواز کریٹ کیا جائے کہ تمام لوگ خیبر پختونخوا کو چلانے کے حقدار نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، یہ اسلام آباد میں اپنے دن گزارتے ہیں، لہٰذا ہم حکومت کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومت اب گورنر راج کے ذریعے جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہو گئی، چونکہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار ادا کرے، اور یہ حکومت آنی جانی چیز ہے۔ اصل میں پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا کرنا ہے اور عمران خان کے نظریے کا بوجھ اٹھانا ہے، تو ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے ریزسٹنس کی سیاست جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ پہلی چیز تو سر یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہری پور میں الیکشن جو ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، لیکن نتائج کو بدل دیا گیا، اور خاردار تارے لگا کر اور اس کے ساتھ ساتھ خندقیں کھود کر بند کمروں کے اندر فیصلے بدلے گئے۔ فارم 45 والی وہی صورتحال تھی جو ہم نے اس سے پہلے ماضی میں دیکھی، اور نتائج کو بدلا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو موقف اپنایا، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کو بھی یہ کہتے رہے کہ کم از کم کے پی کے کی حد تک آپ اپنے جو الیکشن کمیشن اور جو عملہ تھا اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، پولیس والے جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی انکوائری رپورٹ تیار کی جائے، لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ سہیل افریدی کی حکومت نے کم از کم یہ کام ضرور کیا کہ انہوں نے اعلان کیا، شفیع جان یہ کہتے ہیں کہ اگر درجہ چہارم سے لے کر ڈی سی تک بھی ملوث ہوا کوئی شخص نتائج کو بدلنے میں، تو اسے ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا۔ جہانگیر صاحب جو تھے، طارق محمود جہانگیری صاحب، جب انہوں نے کہا نا کہ فارم 45 جا کر چیک کرو، اگر ملک میں چیک نہیں ہو سکتے، فرینسک نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، ہم اس کا باہر سے فرینسک کروائیں گے۔ سر یہ وہ نقطہ تھا جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ یار اس کی تو ڈگری چیک کرواؤ نا، اس کو تو جعلی قرار دیں، چونکہ یہ ہمارے لیے اور ہماری پلاننگ کے خلاف کام کر رہا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان میں جن کے اوپر بھی فارم 47 کا 45 کا الزام ہے نا، وہاں پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر الیکشن ٹریبونلز نے فیصلے دیے کہ آپ نے دستخط جو تھے وہ صحیح خانے میں نہیں کیے، لہٰذا آپ کی درخواست کو جو ہے مسترد کیا جاتا ہے۔ کسی نے بھی
یہ نہیں سوال کیا کہ جو انتخاب تھا اس میں فارم 45 اور 47 میں فرق کیوں ہے، لوگوں کو بلا کر شہادتیں نہیں کی گئی، بیان حلفی نہیں لیے گئے۔ اگر کسی ایک شخص سے بھی بیان حلفی لے لیا جاتا نا، جو سب سے بڑا نقطہ تھا، تو آج یہ تمام لوگ دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوتے، جھوٹے ثابت ہو جاتے۔ لیکن جب آپ طارق محمود جہانگیری صاحب یہ اعلان کرتے ہیں، اپنے حکم کے ذریعے ریمارکس دیتے ہیں، تو ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جعلی ڈگری کا کیس ان کے خلاف بنایا گیا۔ اب یہ دوسرا ایک نقطہ ہو سکتا ہے جس میں ہری پور کی الیکشن اور ان کو جن لوگوں نے یہ کام کیا، آپ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی ایک انکوائری کا اعلان ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی علی مین گنڈا پور کو یہ کہتے رہے۔ تو یہاں پر 9 مئی اور پھر الیکشن دھاندلی کے حوالے سے جو اعلانات ہیں اور جو واضح سٹینڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ بھی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ پھر تیسری چیز، تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ایک بار پھر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں کہیں بھی جلسہ نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے۔ لاہور میں، پنجاب میں، سندھ کے اندر، بلوچستان میں آپ کو کہیں بھی جلسہ، تحریک، کارنر میٹنگ، کوئی کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کے پی کے خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ آپ اپنی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ شو کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی تقریریں، ان کی پرانی تقریریں چلائی جاتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تاکہ جو عوامی طاقت ہے اس کا مظاہرہ ہو سکے، طاقتوں کو بتایا جا سکے کہ اصل طاقت کس کی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے اس پلیٹ فارم کو بھی چھین لیا جائے گا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یار یہ ہر روز جلسے کرتے ہیں، اور عوام پاکستان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف اپنے زور پہ ہے، اور عمران خان کے لیے جو تحریک چلائی جا رہی ہے اسے مکمل طور پہ کچلا جائے، اور کسی لیول پر بھی کوئی جلسہ کرنے کی اجازت جو نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف جی اب کرنے یہ جا رہی ہے کہ 7 تاریخ کو انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں ضلع پشاور کے پارلیمنٹیرینز اور ضلعی تنظیمی کابینہ نے صدر عرفان سلیم اور جنرل سیکرٹری خورشید عالم کی قیادت میں شرکت ہوئی ہے، اور ایک ایسا جلسہ جو پشاور کی عوامی طاقت، سیاسی بیداری اور حق سچ کی جدوجہد کو نئی توانائی دے گا۔ اس کا 7 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ ضلعی تنظیم پشاور نے اس جلسے کو بھرپور، تاریخی اور فیصلہ کن بنانے کے لیے اپنے تمام انتظامات اور حکمت عملی کو فائنل کر لیا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ خطرات ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بالخصوص اس وقت جن کا خدشہ ہے، اور اس وجہ سے گورنر راج کا ایک راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کم از کم ایک دھمکی ضرور پاکستان تحریک انصاف کو دی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کا تحریک انصاف کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایسی دھمکیاں ان کا سامنا کیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اسلام آباد کی طرف نہ آئیں، اور اگر یہ آئیں گے تو یقیناً ان کی حکومت جو ہے ان سے چھین لی جائے گی۔ اب دوستوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سہیل افریدی وہ کرسی کی لالچ میں بار بار اڈیالہ جیل نہیں جاتا، وہ بلکہ اس بیانیے کا جو بوجھ ہے جس کو وہ اٹھا کر پھر رہا ہے، وہ 9 مرتبہ اڈیالہ جیل گیا۔ وہ عمران خان کا سچا سپاہی ہے، اور جو وعدہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ بار بار اڈیالہ جیل جا رہا ہے۔ اگر اسے کرسی کی لالچ ہوتی تو وہ میرا خیال ہے کہ 1 ماہ بھی نہیں ہوا اسے حکومت میں آئے ہوئے، اور وہ 9 مرتبہ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ علی مین گنڈا پور نے شاید اپنے پورے ٹینیور کے اندر اتنی دفعہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں جتنی مرتبہ سہیل افریدی نے اپنے ابتدائی جو ہفتے ہیں حکومت کے اس میں اس نے کوشش کی۔ اگر حکومت جاتی ہے تو چلی جائے۔ اس سے پہلے بھی سہیل افریدی یہ مسلسل کہہ چکے ہیں کہ ہم اس حکومت کے لیے نہیں، جس دن عمران خان نے حکم کیا ہم اس اقتدار کو چھوڑ دیں گے اور اپنے عوام کے لیے اس حکومت کو بھی قربان کریں گے، اصولوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ خدشات ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو بنیاد بن سکتے ہیں ایک گورنر راج کے۔ دوستو، ایک اس میں ایک اور بھی اینگل یہ نکلا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں، نجم سیٹھی صاحب نے خبر دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں کوئی مکا ہوا ہے۔ بھائی لوگوں نے آصف زرداری سے کہا کہ تم کے پی سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنا گورنر لگانے دو۔ آپ کا گورنر پی ٹی آئی دہشت گردی اور اسٹیبلشمنٹ کی خطے کے لیے پالیسی کے لحاظ سے اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ ڈیل کر لی ہے کہ آزاد کشمیر دے دیں اور کے پی کے آپ سے لے لیا جائے۔ آزاد کشمیر مل گیا اور اب کے پی کے لیے نام آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون آئے گا۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ڈیل کرتی رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اگر آپ فیصل کریم کنڈی کے بیانات سنیں اور جب سے سہیل افریدی سے ان کی انٹریکشن ہوئی، انہوں نے حلف ان سے لیا، تو یقیناً آپ کو ایک سافٹ کارنر نظر آئے گا۔ جب سہیل افریدی نے پریس کانفرنس کر کے این ایف سی ایوارڈ کے اس کانفرنس میں، اس اجلاس میں جانے کا اعلان کیا، تو اسے بھی ویلکم کیا گیا فیصل کریم کنڈی کی طرف سے۔ تو فیصل کریم کنڈی سہیل افریدی کے معاملے پر ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور ویسے کھل کر وہ بیانات نہیں دے رہے
جس سے انہوں نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف یا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے دیے. اور جو تحریک انصاف کی سنجیدگی ہے, یہی بات آپ کو فیصل کریم کنڈی کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اس میں کرٹیسزم نہیں ہے. دوسری طرف سندھ میں بھی گورنر کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, اور تبدیلی ایک بار پھر خبریں زور پکڑ رہی ہیں. کامران ٹیسوری کے جانے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نون لیگ اپنا گورنر شاید لے کر آ رہی ہے. اس میں جی ایک تو سابق ڈی جی ایف آئی اے اور سندھ کے نون لیگ کے صدر بشیر میمن صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, نہال ہاشمی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. پاکستان میں اقتدار اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. دوستو, حکومت خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, کشمیر ہو, گلگت بلتستان, یہاں پہ عوام کے مینڈیٹ کو, جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا, ان سے چھین کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار کسی اور کو دے دیا, اور مکمل کنٹرول ہے. یہاں پہ حکومتیں ان کی مرضی سے بنیں گی. اب کے پی کے حوالے سے جو گورنر راج کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سر پچھلے 3 برسوں میں اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے, اور انہیں اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ عمران خان کو نہ توڑا جا سکتا ہے, نہ جھکایا جا سکتا ہے, نہ ہی ہٹایا جا سکتا ہے. عمران خان پاکستان میں مقبول ہے, ہم اسے جیل میں تو رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک آزاد شخص کو غلام بنا کر اقتدار میں بٹھایا نہیں جا سکتا, اور عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور راستہ ایک ہی ہے کہ ان سے یہ بھی اقتدار چھین لیا جائے, پاکستان کے نام پر, ریاست کی سلامتی کے نام پر, عوام کے نام پر. اب عوام نے جو فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کے اوپر ایک بڑا فیصلہ کر کے شاید گورنر راج لگا دیا جائے, تو یہ پاکستان میں ایک اور طرح کا مارشل لا ہے. یہ جو خواجہ صاحب کہتے تھے نا کہ اگر یہ پارٹنرشپ پہلے ہو جاتی, تو خواجہ صاحب بہت جلدی پنجاب میں بھی آپ یہ منظر دیکھیں گے, جنہوں نے کے پی کے چھین لیا, اور نواز شریف کی تقریر کے بعد بہت جلدی یہ ہوگا جب آپ سے آپ کا اقتدار بھی چھین لیا جائے گا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کیا رول پلے کرتی ہے, آنے والے دنوں میں مزید یہ کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس اتحاد سے الگ ہو جائے تو شاید اس حکومت کا سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خیر وہاں بھی جو ایک اور تھیوری ہے نا کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اور وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح پریشر بلٹ اپ کیا جائے نوٹیفیکیشن کے معاملے میں, اور ان کا تقریر کرنا, احتساب کی بات کرنا, شاید اس خواہش کا اظہار ہے کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اور دیکھیں, یہ اس سے پہلے خواہش کا اظہار انہوں نے نہیں کیا, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, یعنی سادہ اکثریت سے پیپلز پارٹی کے بغیر اب وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, باقی جو پلیئرز ہیں اس میں آپ کے اتحادی, اگر آپ انہیں مائنس کر کے حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں, لیکن ان کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی. اسی لیے پاکستان مسلم نون کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے باؤجی کی ان کو وزیر اعظم بنایا جائے, جیسا کہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے. اب یہ زرداری صاحب جو ہے نا, فرزند زرداری, جو بات کرتے ہیں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے 18ویں ترمیم اور پھر این ایف سی, سر انہوں نے ایک پیغام یہ بھی دے دیا ہے. آج میں سن رہا تھا بلاول زرداری کو, جو انہوں نے ایک اور بات کی کہ آئینی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, یا آئینی عدالت جو ہے وہ پارلیمان کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتی, اور آئینی عدالت کے ساتھ کھلواڑ مت کریں. کیونکہ وہاں بھی ان کو بتا دیا گیا نا کہ بھائی جان اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو زرداری صاحب کی یہ جو سسنا والی بات ہے ہم اس سے آپ سے چھین لیں گے, اور یہ فیصلہ عدالتوں سے لے لیا جائے گا. وہ ویسے آپ کو جمہوری بنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آئینی عدالتوں سے کھلواڑ مت کریں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ نے یہ کوشش کی تو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. انہوں نے تحریک کیا چلانی ہے, لیکن ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی 18ویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ کے اندر, تو یقیناً یہ جو استثنا والی بات ہے یہ آپ سے چھین لی جائے گی. کیونکہ زرداری صاحب کو صرف بہت پہلے سے معلوم تھا, اور جس بات پہ انہیں بلیک میل کیا جاتا رہا, اور وہ بہت عرصہ دبئی کیوں گزارتے ہیں, ان کے اوپر کیسز اور استثنا لینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب بھی یہ چاہے نا نیب کو ایکٹیو کر کے کیسز کھول دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں نیب دوبارہ سے ایکٹیو ہوا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر بہت سارے کیسز دوبارہ سے کھولے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایک پریشر ہوگا, لیکن زرداری صاحب نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یہ سگنل دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آئینی عدالت کو جو تم دھمکی لگا رہے ہو لگا کے دیکھ لو, لیکن ہم کسی صورت بھی آپ کی اس دھمکی میں نہیں آئیں گے. نوٹیفیکیشن سر کیوں نہیں ہوا, کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوگی, مگر ابھی تک ایئر فورس نیوی کے ایکٹ میں ترمیم نہیں ہوئی, اور ان میں بھی ترمیم کرنا پڑی. اب شاید وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں نہ کوئی چیلنج ہو جائے کہ ان کو تو ترمیم بھی نہیں ہوئی, اور یہ کیسے سی ڈی ایف میں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ بھول گئے کہ جلدی میں کیا کیا, اب جا کے سمجھ آئے کہ وہ بھی کرنا تھا. یعنی آپ نے آرمی ایکٹ کو تو تبدیل کر لیا, ترمیم کر لی, لیکن باقی جو ایکٹ تھی اس کے اندر بھی آپ کو ترمیم کرنا
ضروری تھا، لیکن وہ ترمیم جو ہے وہ نہیں کی گئی. تو یہ بھی اس کے اندر ایک اینگل ہے. اور ویورز نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا یہ ٹائم لائن میں آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں. اور اس وقت پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. دیکھیں اگر آپ پچھلے کچھ ہفتوں کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یقیناً یہ احساس ہوگا کہ پاکستان کی حکومت جو کہتے تھے نا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جان بوجھ کر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی چیز جو حکومت نے کی، رانا صاحب نے 13 نومبر کو ندیم ملک کے شو میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک اہم تعیناتی ہے اور اس لیے جلد از جلد اس کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے. رانا صاحب کے الفاظ سے ان کو اس وقت احساس نہیں تھا کہ نواز شریف کیا پوزیشن لیں گے اور کیا مطالبات کیے جائیں گے. اچھا ویسے میں نے آج اسلام آباد میں کچھ دوستوں سے بات کی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے دن سے مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ اتنی بڑی ترامیم کرنے جاتے ہیں تو کچھ لور کچھ دو کا فیصلہ کرنا تھا تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو نہیں رہا تھا. دوستو کچھ مہینے پہلے جب نومبر کے حوالے سے لوگ اپنے تجزیے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اور باتیں خبریں پاکستان کے میڈیا پہ آنا شروع ہوئی تو میں نے آپ کو اس وقت بات کہی تھی کہ نومبر سے پہلے ایک نیا سیٹ اپ آئے گا. وہ سیٹ اپ کیا ہے کہ اگلے 5 سال ہم نے کیسے گزارنے ہیں، کس کو کیا ملے گا، کس کی کیا حدود ہیں اور اس نے اپنی حدود میں رہ کر کس طرح کام کرنا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ پلاننگ ہوگی نومبر سے پہلے. اور آج دیکھیں کہ نومبر ختم ہو گیا، دسمبر شروع ہو گیا اور اب زور لگ رہا ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے اور اب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. وہی سرکار ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو گورننس کی بات کرتی تھی. اب وہ جو ایک صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں، جہاں پہ پاکستان پیپلز تحریک انصاف کے دوست ان کے فنکشنز میں جا بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں DGISPR کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں گورننس اور اسٹاک ایکسچینج اور ترقی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. تو SIFC سر یہ نہیں کہہ رہی، حکومت یہ نہیں کہہ رہی، فرمائشی پروگرام ہے، ڈو مور کا مطالبہ ہے، نو مور کا ایک ریزسٹنس آپ کو نظر آئے گا. تو اس اینگل سے بھی آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو دیکھنا ہے اور ایک نئی سیٹنگ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. دوسری چیز، بیرسٹر عقیل نے ایک شو میں کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے جلدی نہیں، اس کی تفصیلات پر کام ہو رہا ہے. یہ دوسری کنفرمیشن آ گئی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی یوٹیوبرز کی ایک کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. پھر خواجہ آصف نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ CDF نوٹیفیکیشن پر غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اور CDF نوٹیفیکیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس تھا اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے. تو نوٹیفیکیشن کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور پاکستان میں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اور صرف ایک کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے، ان کے لیے کہ سر یہ کنٹروورسی نہیں ہے، ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ کپتان کی رہائی کا مطالبہ، اب یہ رہائی کا مطالبہ کہاں سے ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب نے ایک پروگرام میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار بہت ہو گیا، اب میرا خیال ہے کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے اور انہیں نہیں تو کم از کم بشرا بی بی کی رہائی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. یہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا یا پھر ایک التجا کی گئی ہے. اور عمران خان کی رہائی یا عمران خان کو قید میں رکھنا، اچھا اس کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے. اب شاید ان کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہوگا کہ یار ہم عمران خان کو رہا بھی کر سکتے ہیں، اور حالانکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ خواہشات ہیں جنہوں نے عمران خان کو قید رکھا ہوا ہے، جن کی مرضی سے وہ قید میں ہیں اور جن کے زور سے وہ قید میں ہیں، وہی فیصلہ کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کب کھلیں گے. اگر 7 بجے کھلتے ہیں، آپ نے ہمیشہ کے لیے کھولنے ہیں، تو یہ بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. دوستو جمائمہ خان کی ٹویٹ وہ یہ کہتی ہیں کہ خواجہ آصف کے مہدی حسن کو دیے پرانے انٹرویو کو ٹیگ کرتے انہوں نے لکھا کہ ملاقات تو دور کی بات ہے، قاسم اور سلیمان کی عمران خان سے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کروائی جاتی. عمران خان کی سر وہ لوگ بیرسٹر عقیل جیسے یا باقی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بچوں نے کون سی سیاست کی؟ بچے تو اپنے والد سے ملنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے نہ ان کو ویزا جاری کیے، نہ ان کی آپ نے ملاقات کروائی اور نہ ہی ٹیلی فون کے اوپر ان کی بات کروائی جاتی ہے. تو پاکستان میں سر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا اور ہم آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائیں گے اور اس وقت ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. یہ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ چونکہ ہر دور میں نا سر کردار بدل جاتے ہیں، ظلم اسی طرح ہوتا ہے، وہی اسکرپٹ بار بار دائروں کی سیاست ہے جو ہمیں اس وقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیشہ سے اسی طرح ہو رہا ہے. آپ کو دوستوں یہ بھی خبر دیں، فضل الرحمان صاحب میدان میں حجرے سے باہر آ گئے ہیں جی کافی دنوں کے بعد، اور انہیں بھی احساس ہوا کہ یار سارے نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی، ہماری جنگ نظریے کی جنگ ہے، حکومت عوام کو حقوق دے.
आज आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जाली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। जिस ट्रंप के हाथ से फ़लस्तीनियों का खून टपक रहा है, मेरा शहबाज शरीफ कहता है कि उसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। जर्नैलों की मरात और तोसी के कानून पहले भी बनते थे और आज भी बन रहे हैं। ये तो पॉलिसी का तसलसल हो गया, और अगर तुम पॉलिसी को तसलसल दोगे तो हमारी तुमसे जंग है। जो तरमीम पास हुई है, इसमें कानून इसलिए पास हुए क्योंकि अक्सरियत जाली है, और जाली अक्सरियत से एक कानून पास किया। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। कहा था कि इमरान खान इसराइल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसराइल के असल एजेंडे पर तो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। असलम गौरी साहब ने कुछ बातें कही हैं कि पंजाब के हुक्मरान खौफ की फ़िज़ा पैदा करके हुकूमत करना चाहते हैं। अस्करी लेबॉर्ट्री से पैदा होने वालों, उल्मा को कोई नहीं दबा सकता। जिस ज़ियाउल हक की लेबॉर्ट्री से तुम पैदा हुए, तुमने इसे भी चैन से हुकूमत नहीं करने दी। 27वीं तरमीम से मुतफ़िक़ा आइन को मुतनाज़ बनाया गया। आज भी सर यही हो रहा है, जिनके साथ डील की आज उनको भी हुकूमत जो है वो नहीं करने दी जा रही। और देख लें, हुकूमत तो सर दूर की बात है, उनका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो रहा। फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की है ना आज पाकिस्तान में हुकूमत के हवाले से और नोटिफिकेशन के हवाले से, देखें फजलुर रहमान साहब जब तक मैदान में नहीं आएंगे, जब तक जो सोहेल अफरीदी के साथ, पहले तो आपके मसाइल थे ना अली बिन गंडापुर के साथ, लेकिन सोहेल अफरीदी के साथ क्या मसाइल हैं? बैठें, आइन को बचाने के लिए, मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने के लिए आप तहरीक चलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका साथ देगी। लेकिन दोस्तों, हमेशा से फजलुर रहमान साहब हलवे की तलाश में रहते हैं। जिस तरह सारी उम्र आपने हलवा देखा अपनी सियासत के अंदर, और सियासत में सिर्फ आप हलवे को तरजीह देते थे, कम अज़ कम एक दफ़ा पाकिस्तान की आवाम के लिए सियासत करके देखें, इस आइन के लिए सियासत करके देखें। और ये जो आपकी सियासत में आपका जो आखिरी वक्त चल रहा है, नवाज शरीफ ने तो फैसला कर लिया कि वो किस किस्म की ट्रांजिशन चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए GHU का सहारा लिया। अब आप भी फैसला कर लें कि आपने आने वाले कल में अपनी जो अगली जनरेशन है, वहाँ ट्रांजिशन इसी तरह की करनी है, डराने की, धमकाने की, मतलब की, हलवे की सियासत, या फिर आप वाकई एक आइन की बालादस्ती के लिए सियासत की ट्रांजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे और इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होंगे। और दोस्तों, आपको ये भी खबर दें कि आपने SIFC तो बनाया, लेकिन एक साल में क्या हुआ इस मुल्क के साथ? हैरत अंगेज़ इंकशाफात हो रहे हैं। और तफसीलात के मुताबिक पिछले साल 8036 कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं, और से 6 माह में 3978 पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर्ड हो गई। जब मकामी कंपनियां ही मुल्क छोड़ रही हैं तो फिर बाहर से सरमायाकारी कैसे आएगी? IMF की रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें की गई। आज मैं सुन रहा था हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को, वो ही कहते हैं कि इसे आप ना इस तरह मत देखें। भाई किस तरह देखें? ये करप्शन की बात नहीं है, ये हमारी इस्लाह की बात है। देखें 5300 अरब पैसा कहाँ गया, ये आपसे सवाल हो तो आप कहते हैं कि इस्लाह की बात है। ये लोग जो बाबू लोग हैं ना, इनके साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और उनके ये बंदे, ऐसे लोगों के पास जब मैंडेट नहीं होता ना तो वो इस किस्म की बातें करते हैं। उन्हें पता है कि जो हमें लाए हैं वही संभालेंगे, हम तो यहाँ पे उनका स्याह सफ़ेद करने के लिए बैठे हुए हैं। सफ़ेद स्याह, स्याह सफ़ेद होगा, यही हो रहा है। जब आप आवाम के रास्ते दोस्तों आते हैं ना, तो फिर आपसे सवाल होता है। अब इनसे कौन सवाल करेगा? उन्हें क्या मतलब लगे कि उन्होंने जाकर कल को पाकिस्तान की आवाम के सामने वोट तो नहीं मांगना। इसी तरह के बाबू लोग आते हैं, ब्रीफ केस उठाकर हुकूमत चलाते हैं और अपना वक्त पूरा होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं। आज इस मुल्क में जो गरीब है ना, गरीब, एक मोटरसाइकिल थी उसके पास, आपने उससे वो भी मोटरसाइकिल छीन ली। इस वक्त हज़ारों की तादाद में मुकदमात, बच्चे थानों में बैठे हुए हैं और हमारी हुकूमत के पास नोटिफिकेशन करने का वक्त नहीं। यानी जिन लोगों के साथ आपने मिलकर एक दुनिया बसाई थी, इस दुनिया को बसाने के बाद आप इसको चलने नहीं दे रहे। एक हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ करते हुए कुछ लोग हमें नज़र आए, आज वही लोग बताते हैं कि होगा, जल्दी होगा, इंसाफ होगा और ज़रूर होगा। और दोस्तों, मैं आपके साथ ये भी खबर शेयर कर दूं, गुलशन इकबाल, नेबा चुरंगी के करीब कमसन बच्चा मैन होल में गिर गया और हैवी मशीनरी मैन होल की लाइनों की खुदाई जारी है। ये सर हमारे मुल्क के हालात हैं। कराची इस वक्त ज़ख्मी है, लहू लुहान है। कराची का कोई वारिस नहीं है। कराची को लूटने वाले तो हर दौर में आए। आज MQM वाले कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, यानी कराची को वफाकी इलाका करार देने का मुतालबा कर दिया। कराची का कोई वारिस नहीं है। कराची की सड़कें खुदी पड़ी हैं, मैन होल जो हैं वहाँ पे ढक्कन गायब हो जाते हैं, नशई उठा कर ले जाते हैं। मैं आज हुकूमत का रिएक्शन देख रहा था। आप उसकी माँ को देखें जिसका बच्चा गिर गया, वो चीख रही है, वो रो रही थी कि खुदा के लिए कोई रस्सी लेकर आओ, मेरा बेटा नीचे गिरा हुआ, 3 साल का बच्चा।
لیکن وہاں پہ جو ریسکیو 1112 والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سامان ہی موجود نہیں ہے. سنیں کیا تھا. ریسکیو حکام: کسی ادارے کی طرف سے مشینری نہیں ملی، کسی بھی سرکاری ادارے کا افسر اس وقت موجود نہیں. شروع میں کام کرنے والے مشینری بھی چلی گئی، ابھی لوگوں نے روڈ سے مشینری پکڑی ہے. بچے کی شناخت 3 سال کے ابراہیم ولد نبیل کے نام سے ہوئی. ابراہیم فیملی کے ہمراہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں شاپنگ کرنے آیا. بچے کے والد کا کہنا ہے کہ شاپنگ کر کے نکلے تو بیٹا ہاتھ چھڑا کر بھاگا. موٹر سائیکل مین ہول کے قریب پارک تھی. بیٹا آنکھوں کے سامنے گٹر میں گرا. مین ہول پر ڈھکنا نہیں تھا. بچے کے دادا محمود الحسن نے بتایا کہ بچے کا والد موٹر سائیکل کھڑی کر رہا تھا. بچہ والد کے پیچھے آیا تو کھلے مین ہول میں گر گیا. بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، لیکن یہ شرارت جو اس ملک کے ساتھ کی جا رہی ہے، کراچی شہر کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ اب اس کے اوپر سندھ حکومت کا ریئیکشن آیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سعدیہ جاوید نے کہا، سندھ حکومت ترجمان، کہ انکوائری شروع کر دی ہے. مین ہول کا ڈھکن کیوں نہیں تھا؟ جس کی بھی غفلت ہوگی اس کے خلاف کارروائی. بچہ کہاں ہے اور وہ گند کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا، زندہ ہے نہیں ہے، اس ماں سے پوچھیں. وہ ساری عمر اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکتی. آپ یقین کریں، جب سے یہ خبر میں نے ٹی وی پر دیکھی ہے، میرے اندر تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں پروگرام کرتا. اور آپ تمام دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے میں نے پروگرام کیا بھی نہیں ہے، چونکہ ہم سارا دن تو آپ کے سامنے یہ پاور پالیٹکس کی باتیں آپ تک لے کر آتے ہیں. لیکن جو اصل مسائل ہیں وہ پاکستان کے دوستوں یہ ہیں. یہاں پر کون حکومت میں آئے گا، گورنر راج لگے گا، نوٹیفیکیشن آئے گا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، حکومت میری، حکومت تمہاری، کس کو کیا ملے گا، نومبر آ گیا، دسمبر جائے گا، ستمبر، دسمبر، نومبر، یہ کہانیاں ہم سنتے ہیں. یہی کہانیاں ہم آپ کے سامنے ہر وقت بیان کرتے ہیں. آپ یقین کریں، آج میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں پروگرام کے شروع میں آپ تمام دوستوں سے کیسے مخاطب ہوں. اس ماں کو میں چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا. یہ بچہ ہمارا بچہ تھا نا، ہم بھی بچے والے ہیں. ہمارا جس طرح یہ بچہ 3 برس کا جس طرح وہ مین ہول میں گر گیا، حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. ایم کیو ایم والے آئیں گے، لاش پہ سیاست کریں گے. پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ اصل وارث ہم ہیں، حکومت ہمارے والے کرو. اور اب دیکھو پھر ہم کیسے کراچی کے حالات بدلتے ہیں. پچھلے 30-40 برسوں میں، بلکہ 1947 کے بعد کراچی کے حالات نہیں بدلے. یہ وہ شہر تھا، پاکستان کی پہچان ایک شہر تھا، روشنیوں والا شہر. سر اب یہ غلاظت کا ڈھیر بن چکا ہے. ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اپنے گھروں میں. اس ملک کے اندر سر ایک صوبہ لینے کی تیاری کر لی ہے. کراچی کا والی وارث کوئی نہیں ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے. پنجاب پہ ویسے قبضہ ہو چکا، بلوچستان ایک ایسی سرزمین بن چکی ہے. رات کو کیا دن میں نہیں جا سکتے، علاقہ غیر بن چکا ہے. پاکستان میں سر ہمارے مسائل کا حل ایک ہی ہے. یہ پاور پالیٹکس کا توڑ صرف ایک ہے، عوام اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا پاکستان چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا کریں اس خاندان کو. اور بچہ ریسکیو 1112 نے تو کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور اس خاندان کو، اس ماں کو جو ہے وہ سکون عطا کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.